کہ شرح و بس کے ساتھ آپ سے کچھ گفتگو کر سکوں، کیونکہ وعدہ تھا اور شاکر بھائی نے انتہائی مجبور کیا تو کچھ دیر کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ بس کوشش کیجیے گا کہ جو ارسال کروں وہ پہلی کوشش میں وصول ہو جائے۔ سورہ بقرہ سے ایک شعر آفاق آیت پڑھی میں نے، ارشاد ہے اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا۔ یاد کرو وہ وقت ہے حبیب جب ہم نے کعبہ کو جائے ثواب بنایا اور جائے امن قرار دیا۔ اور فرمایا یا نہیں؟ کلمہ تذکر ہے، گزرے ہوئے واقعے کی یاد دہانی کے طور پر بولا جاتا ہے۔ یاد کرو وہ لمحہ جب بیت اللہ کو جائے ثواب، مسابۃ مصدر ثواب سے اس ظرف مکان ہے، جب ہم نے کعبے کو ثواب کی جگہ، ثواب کا مکان، ثواب کا محل قرار دیا۔ یہ جملہ کچھ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ مثلا سال بعد 6 مہینے بعد آپ ایک دوسرے سے یہ کہہ سکتے ہیں یاد کرو وہ دن جب غضنفر بیمار تھا اور اس نے شوکت رضا کو ہٹا کے خود پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے غضنفر بیمار نہیں تھا، یہ ایک دن کا واقعہ ہے۔ تو ذات واجب کا یہ کہنا کہ یاد کرو وہ وقت جب بیت اللہ کو جائے ثواب قرار دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت تھا، کعبہ تو تھا، ثواب کی جگہ تھا۔ ایک بیمار کلیجہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور صحت مندوں کے نعرے کی رسائی بھی ملازم فرمائی آپ نے۔ جنہوں نے نمازوں کے سلے میں جنت کی رسی لی ہو وہ نعرہ نہ لگائیں، اور جنہوں نے خیبر اور جنہوں نے شوہر بطول کے کرم کے نتیجے میں جنت لینا ہے، چونکہ میں نے کتابوں میں یہی پڑھ رکھا ہے کہ غضنفر تو 2 ٹکے کا آدمی ہے، آدم بھی اگر جنت میں داخلہ چاہے گا تو یا علی ہے۔ آپ بیجئے، بس مقصد تو یہی تھا کہ آپ تک پیغام پہنچے، تو پہنچ گیا۔ کعبہ تھا کہ اگر بھائی جائے ثواب نہیں تھا، بعد میں بنا۔ یہ فیصلہ میں اپنے سامعین پر چھوڑتا ہوں، کب بنا؟ یہ عزیز شوکت رضا کے شعر کو سن کر میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ آپ سے 2 باتیں کیا کرنا ہے مجھے۔ کعبہ تھا، جائے ثواب نہیں تھا، کب بنا؟ اپنے تو اپنے غیر بھی لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہی نہ بولے دفی جوفِ ہی علی ابن ابی طالب، کہ جب بیت جلی کے وسط میں شیر جلی کی آمد ہوئی پھر کعبہ جائے ثواب بنا۔ نہیں ہے تمہاری مرضی،
तमामन लिल-हुज्जत कह रहा हूँ कि हुज्जत तमाम हो जाए। कह न सको मैदान क़यामत में कि किसी ने हक पहुंचाया नहीं था। पढ़ी मैंने आयत, हकीकत काहिरा को आप सब ने तस्लीम किया कि अली की आमद के बाद जाए सवाब बना। काबा था नहीं, अली की आमद से कोई साल 2 साल पहले बनाए काबा। अल्लाह अकबर। समझ में आ रही बात दोस्तों या नहीं? कब काबा है, कब से? सूरह आल इमरान, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। जमीन पर पहला मकान जाफर नकवी काबा है, पहला मकान। इन्ना अव्वल बैत, अल्लाह ने काबा आसमानों से उतारा था। जो जानते हो जानते हो, जो नहीं जानते हो जान लो। इन्नल काबा मुनज़लतुन मिनस समा, काबा आसमानों से नाजिल हुआ। ये बाद में तामीर के दौर बदलते रहे। जी, मेमारे अव्वल आदम थे, मेमारे सानी है खलीलुर रहमान शजरतुल अंबिया हजरत इब्राहिम। तो आदम के आने से लेकर अली की आमद तक काबा जमीन पर था, जाए सवाब नहीं था। बैतुल्लाह था, अल्लाह का घर था, जाए सवाब नहीं था। कब बना? जब अली आए। हलालियों से कहना चाहता हूं कि यहां फूल खिले, और मुकस्सिरीन को सुनाना चाहता हूं कि अंदर तनूर जले। तो जब अल्लाह का घर अली के बगैर सवाब से महरूम है, तेरी नवाज़े अली के बगैर। जो अली का भी खालिक है, जो माबूद बिल हक है, जो माबूद मुतलक है, जब उसका घर सवाब से खाली है अली के बगैर। तुम अली के बगैर सवाब हासिल कर लोगे। और जब कभी ये जुमला आता है मेरे सामने तो फिर बेसाख्ता अल्लामा रजब अली बुरसी का एक जुमला भी याद आता है। अगर तबीयत अभी बोझ ना हो तो सुना दूं। वो फरमाते हैं कि लोगों, एक काम काबे के साथ हजरत इब्राहिम ने किया और एक काम अली ने किया। जितने लम्हे मैंने भूल जाना है तो सिर्फ आपकी मोहब्बतों के साए में, वरना जश्न वाला जानता है कि मेरी कैफियत और हालत क्या है। एक काम हजरत खलील ने किया और एक काम उस्ताद जिब्रील ने किया। दोनों का काम क्या है? आखिरी बंदे तक जो बाहर खड़े हो तुम भी लिखना लो दिल पर। फरमाते हैं कि इन्ना इब्राहीम रफ़अ शरफ़हु व अलीयन रफ़अ शरफ़हु रफ़अ शरफ़ मिन अश-शरफ़ वलम्मा कानत दुनिया तस्जुद लहू यंबग़ी लिल कौमति अन यसजुद लहू। वो फरमाते लफ्ज़ दो बोले गए, एक शरफ एक शरफ, एक शरफ एक शरफ। शरफ कहते हैं मीनारों को, किंगरों को, बुलंद दीवारों को, और शरफ कहते हैं बुलंदी को। वो फरमाते हैं इन्ना इब्राहीम रफ़अ शरफ़हु, इब्राहिम ने काबे के शरफ बुलंद किए और अली ने काबे का शरफ बुलंद किया। अल्लाह अल्लाह घबरा तो नहीं
سنتے رہو. ابراہیم نے شرف بڑھائے, علی نے شرف بڑھایا. اور کرمات فرماتے ہیں کہاں شرف کی بلندی, کہاں شرف کی بلندی. اور علی کے شرف بڑھانے کے بعد بھائی شاکر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ لما کانت الدنیا تسجد له, ایسا شرف بڑھایا علی نے کعبے کا کہ غضن فرجے سے 2 ٹکے کے بندے سے لے کر محمد مصطفیٰ تک ساری خدائی کعبے کا سجدہ کرنے لگی. یہ علامہ رجب علی مرسی کا فکرہ ہے. میرے ساتھ ساتھ اس عالم ربانی پر ایک فتویٰ اچھال دینا. وہ کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ ہوتا ہے احسان. اب علی کے سبب سے کائنات سجدہ کرتی ہے کعبے کو. کعبے کا حق ہے صبح و شام سجدہ کرے علی کو. یہ طرح میں راضی ہوں تم سے, میرا مولا تم سے راضی ہو. علی کے سبب کائنات سجدہ کر رہی ہے کعبے کو, اور کعبے کا حق ہے. یہاں پر مولانا انصاف علی مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے. سورہ طارق میں آیت ہے یوم تبلی السرائر, کہ قیامت وہ دن ہے جب چھپی ہوئی حقیقتیں ظاہر ہوں گی. یعنی اچھی حقیقتیں ہیں تو وہ بھی ظاہر ہو جائیں گی, اور اگر بری حقیقتیں ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گی. مثال کے طور پر بے غیرت قیامت کے دن سور کی شکل میں آئے گا. سمجھ میں آ رہی بات نہیں جی؟ تما پرست کوے کی صورت میں آئے گا, یعنی یہ شر کی. اسی طرح خیر کی بھی شکلیں ہیں. آپ لوگوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ غضنفر کی ذمہ داری ہوتی ہے 6 چیزیں: انشاء، املاء، قراءت، عبارت، ترجمہ اور حوالہ. توفیق ہدایت علی سے مانگنا. یہ حدیث پڑھی ہے میں نے شاکر بھائی کہ یجیء العدل فی یوم القیامت فی صورت محمد. خدا کے لیے جاگ کر, بس جانا میں زیادہ دیر میں پڑھ ہی نہیں پاؤں گا. یجیء العدل یوم القیامت فی صورت محمد والکعبۃ فی صورت المحرم والقرآن فی صورت علی ابن ابی طالب. رب کعبہ کی قسم, اسی آنے والے کی قسم جس کا جشن منا رہے ہو. یہی فکر ہے کہ عدل جو اصول دین کی دوسری اصل ہے, توحید. عدل قیامت کے دن رسول کی شکل میں آئے گا. جی, یعنی ایک طرف تمہارا رسول کھڑا ہوگا, دوسری طرف دوسرا محمد آتا ہوا دکھائی دے گا. لوگ حیران ہو کے کہیں گے کیا دو نبی تھے ہمارے؟ آواز قدرت آئے گی نہیں نبی تمہارا ایک تھا. میرا عدل آج پیکر محمد میں ڈل کے آ رہا ہے. اور جاگنا, حلالیوں کی طرح سننا, حلال زادوں کی طرح فیصلہ دینا. والکعبۃ فی صورت المحرم, کعبہ احرام باندھے ہوئے حاجی کی صورت میں آئے گا.
یا آپ کا آدھا دماغ میری بیماری کی طرف ہے یا تھک گئے ہو؟ کس صورت میں آ رہا ہے کعبہ؟ احرام باندھے ہوئے. پتہ نہیں کتنے حاجی ہوں گے تم میں. بھائی شاکر نے حج پڑھا ہے. احرام باندھتے ہو حج کے لیے تاکہ کعبے کا طواف کیا جا سکے. مناسک حج آؤ قصر بطول کے اس منبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کے علماء تک غضنفر کا یہ سوال لے جاؤ. ہم احرام باندھتے ہیں کعبے کا حج پڑھنے کے لیے. آج کعبہ احرام باندھ کے کس کا حج پڑھنے آ رہا ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے شان کعبہ کو بڑھانے والے کو بتانے کے لیے ہم اس کے مبدت میں ڈوبے ہوئے ہیں. نعرہ حیدری حیدری. کعبے کا لباس حج میں آنا دلیل ہے اس امر کی کہ بتائے گا میدان قیامت میں کہ ظاہر پرست و ظاہر بینو. تم کوٹھے اور دیواروں کا طواف کرتے رہے اور میں کعبہ روح کعبہ کا طواف. تھک گئے ہو؟ میرے پاس تو نعرہ ہی پیمانہ ہوتا ہے, اسی سے مجھے سمجھنا ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ ان کے نعرے لگے سر. خوگر ہو جاؤ اس نام کے. آؤ شوکت بیٹے جلدی آؤ, میں تمہارے انتظار میں ہوں. اس طرح عادت بناؤ. سو تو یا علی, جاگو تو یا علی, چلو تو یا علی, ٹھوکر لگے تو یا علی, چاہو تو یا علی, نہ چاہو تو یا علی. اس نام کے بارے میں ایک بات وہ آگے چل کے کہتا ہوں, پہلے میں حدیث کا ترجمہ مکمل کر لوں. عادل کس صورت میں آئے گا؟ محمد کی شکل میں, شکل رسالت میں. کعبہ حاجی کے صورت میں, احرام باندھے ہوئے فی صورت المحرم میں, احرام باندھے ہوئے حاجی کی صورت میں. والقرآن فی صورت علی ابن ابی طالب, اور قرآن آئے گا علی کی صورت میں. میں عالم الغیب تو ہوں نہیں کہ بتا سکوں, بیماری کے باوجود میں بخل نہیں کر رہا, بلکہ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے جملے بول رہا ہوں. سر اٹھاؤ, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. مجھے نہیں پتا کہ تھکن کہاں ہے, جلن کہاں ہے. تھکن والوں کی تھکن اتارنا چاہتا ہوں, جلن والوں کی جلن بڑھانا چاہتا ہوں. قرآن آئے گا علی کی صورت میں. قیامت کے دن تنویر نقوی جو تماشا ہوگا دیکھنے والا وہ یہ ہے, ایک طرف علی کھڑا ہوگا, دوسری طرف علی کی موجودگی میں قرآن علی کی صورت میں آئے گا, اور محشر میں زلزلہ اس وقت پڑے گا جب عباس داخل ہوگا میدان میں نے جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا لیا, اسی پہ راضی رہنا. مولانا نے پھر ڈیوٹی لگائی تو کھل کے بات ہوگی, اور بس اب جتنی دیر مجلس ہوتی رہے, عزیز شوکت نے پڑھنا ہے, نوید نے پڑھنا ہے,
اور صرف آج کے لیے نہیں، آئندہ جب کہیں ذکر علی ہو سوچ کے نعرہ لگانا، قلف نہیں ڈھیلا ہوتا گردن کا یا علی کہنے سے۔ تم میں محمد مصطفیٰ سے بڑا عزت دار کون ہے؟ کوئی نہیں، بولو، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا ناد علی، پکار علی کو، اور پکارا دل میں جاتا ہے، سرگوشی کر کے پکارا جاتا ہے، لکھ کر پکارا جاتا ہے، وہ اپنی پوری طاقت سے پکار کے کہا ہوگا نا یا علی، تو جس کے نام کے نعرے کی معافی علی کے مولا کو نہیں موالی کو کیسے ہو سکتی؟ شاکر بھائی کا سوال ادھورا نہ جائے، بھائی یہی بتا کے میں شوکت بیٹے کو سٹیج دینے لگا ہوں۔ کہہ رہے یہ تین علی کیسے ہو گئے، مقصد کیا ہے ان کا؟ عباس ثانی علی، علی خود علی، قرآن بھی علی، یعنی بتایا جا رہا ہے قرآن پیکر میں آئے علی میں ڈھلتا ہے، علی لفظوں میں آئے قرآن بنتا ہے۔ اور اس دن میں تو تماشا دیکھوں گا نصیری کا کہ اب تین تین علی کھڑے ہیں، بتا ان میں تیرا خدا کون ہے؟ تو ماننا پڑے گا نا، یعنی عباس کو جو ثانی علی کہا جاتا ہے کس میں؟ یعنی امامت کو چھوڑ کر جو حقیقت علویہ ہے وہی عباس کی ہے، کیونکہ عباس کی حقیقت اگر علی والی نہ ہوتی تو کبھی بھی حسین کا زور بازو نہ ہوتا۔ جی جی جی، خطبہ طارق میں امیر کائنات فرماتے علی امام و محیمن اللہ علی الخلائق، امام کائنات پر اللہ کی طرف سے نگران ہے، تو جو کائنات کے نگران کا نگران ہے تو حقیقت میں علی ہے تو نگران ہے۔ تو اب ماننا پڑا قرآن قرآن، عباس قرآن، علی قرآن، مصدر علی ہے، عباس علی میں سے، قرآن علی میں سے۔ اگر لاہور کا مجمع بھول گیا ہو تو اسی جشن کا تو واقعہ ہے، ابھی نازل ہونے میں 10 برس دیر تھی، رحل نبوت پہ علی نے پورا قرآن پڑھ کے بتا دیا ہم پہلے پیدا ہوتے ہیں، قرآن ہم سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن علی سے، عباس علی سے، اور علی خود علی، تو اب تین تین قرآنی حقیقتیں وابستہ ہیں علی سے۔ جب پڑھنے والے کہتے ہیں نا مومنین سے کہ علی کا نعرہ بآواز بلند لگاؤ کہ قرآن کے ختم ہونے کا ثواب ہے، لاہور والوں آج کے بعد درستی کر لو، قرآن علی سے، عباس علی سے، علی خود حقیقت علویہ، تین تین رابطے ہیں نا قرآن سے، ایک دفعہ یا علی کہو تین قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ تمہاری مرضی، بس میں چلا، تمہاری دعاؤں کے ساتھ میں سفر کروں، بات سن لو، تمہاری مرضی کے جس طرح کے نعرے لگایا کرو۔ سوچ لینا آیت اللہ شیخ علی نمازی کی مستدرک سفینۃ البحار سے لے کر علامہ عبد الکریم جیلی
शायद बेटे क्या समझेगा जमाना अली को। मैंने शिया मौलवियों को हैरान होते देखा है, ये अली ने कैसे कह दिया कि मैं अगर बिस्मिल्लाह की तफसीर लिखूं 70 ऊंट पार हो जाएं। तुम्हारे मजहब के आलिम गुजरे हैं अल्लामा अब्दुल करीम जेली रिजवानुल्लाह अलैह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हर्फ हैं, उन्होंने 19 हर्फों की शरह में 19 मोटी जिल्दें लिखी हैं। एक एक हर्फ की शरह में एक एक ज़ख़ीम किताब। ये तो अली के नौकर का इल्म है। अली ने भी 70 ऊंट इब्ने अब्बास का ज़र्फ देख के कहा, अगर हुसैन से कहा होता तो 70 अरब से ज्यादा कहे होते। तो मैं यही कह रहा हूं कि मुस्तदरक सफीनतुल बिहार से लेकर अल्लामा अब्दुल करीम जैली की शरह बिस्मिल्लाह तक की इबारतों का मैं ज़ामिन। अली से पूछा गया, या अली कौन की हकीकत क्या है? अल्लाह कह रहा है कि मैंने कौन कही, कायनात हो गई। मुझे चादर ज़हरा की कसम, इज्जत हैदर की कसम, इस जश्न की बुलंदी की कसम। अली मुस्कुरा के फरमाते, कौन वाकई कोई काफ और नून पे मबनी कलमा नहीं, बेइस्मी तकव्वनतल कायनात। अल्लाह हिजाब किबरियाई में या अली कहता रहा, कायनात बनती है। जिसका खालिक उसका नाम लेके कायनात बनाए तो उसका नाम निकाल निकाल के नमाजें बनाता है। अपने आईने ज़मीर में झांक के जो ज़मीर का मुफ्ती कहे वो कर दिया कर, और इसी पे राजी रहना। वमा अलैना इल्लल बलाग।